अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसित। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो हम भी हमला करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, पाकिस्तान उनके लिए बहुत महंगा होगा। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। मजीद बात करें तो इसराइल की गजा पर जो वहशियाना बमबारी है वो जारी है, जिससे 46 बच्चों समेत अब तक की जो इतलात हैं 100 से जायद फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना, अमलाक जलाना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज की जो उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमारी अगर सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर अफगानिस्तान को इसका अंजाम जो है वो भुगतना होगा। जी बिल्कुल मिसबा, इसके अंदर सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे तुर्की में, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट ये खबर तो आ चुकी है कि वो नाकाम हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अंदर जो उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई सलूशन निकल जाएगा इसके अंदर से, और फिर ये है कि ये उम्मीद भी की जा रही थी कि जो मेज़बान मुल्क है जिसमें कतर और टर्की शामिल है, कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेंगे और तालिबान जो है उनकी बात मान लेंगे। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन सामने आई है, ना सिर्फ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तेजी से खोया है इन मुज़ाकरात के नतीजे में, बल्कि टर्की और जो कतर है उनकी भी पोजीशन मैं समझता हूँ थोड़ी ऑकवर्ड कर दी है, और वो भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से मायूस हुए हैं। अब सवाल वही आ जाता है कि चले तुर्की तो एक मुल्क है, और जो है आप कतर की बात भी करें वो भी एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, लेकिन हमारा मसला जो सबसे बड़ा ये है कि जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं उनका अगर तशख़्ख़ुस देखें, उनकी अगर हद्दो खाल देखें, उनके फीचर्स देखें, तो वो एक मुमलिकत की तरह नहीं है, वो एक रियासत की तरह नजर नहीं आते। वहाँ वार लॉर्ड्स हैं और एक लूसी कंपोजिशन है जिसे आप गवर्नमेंट कह सकते हैं। अच्छा, वो भी जो है इन मुज़ाकरात में ये खुलकर बात सामने आ चुकी है कि उसके पीछे जो है इंडिया जो है बहुत एक्टिव है रॉ की शक्ल में, और फिर रॉ जो है अफगानिस्तान की जो अंदर गवर्नमेंट है इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है कि अगर कहीं कोई चीज थम सकती थी तो वो थमने नहीं दे रहे। अब वहां पर असल मसला जो पाकिस्तान को है, पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, और मेरा ख्याल है बड़ा लॉजिकल है, लेजिटिमेट है, और बिल्कुल करेक्ट है कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब आप अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले मत करें। तो मेरा ख्याल है कोई भी जो एक मुल्क होता है, एक सॉवरेन स्टेट है, अगर वो ये डिमांड करती है और दूसरे मुल्क से वाकई अगर दहशतगर्दी हो रही तो डिमांड तो बिल्कुल लेजिटिमेट है, और फिर यह है कि उसको मान भी लेना चाहिए जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीयत नजर आ रही है अफगान गवर्नमेंट की, और जिस तरह के जो मुज़ाकरात हुए हैं, वहाँ जो गुफ्तगू हुई और जिस तरह बार बार धोखाधड़ी से काम लिया गया है, वो यही नजर आ रहा है कि दर हकीकत अफगान गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं कि टीटीपी के जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान पर बंद हों। तो कोई ना कोई हर मोड़ पर जहां कोई मामला तय होने जा रहे थे, या कोई असल मसला जो अभी तक सामने आया कि वो तहरीरी तौर पर लिखकर कुछ नहीं दे रहे, और पाकिस्तान ये चाहता है कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर दें ताकि कोई एक गारंटी तो पाकिस्तान के पास हो। जुबानी कलामी क्या होता है, तो जुबानी कलामी चीजें चल रही हैं, वो मान भी रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे कि जो मसला पाकिस्तान को दरपेश है वो किसी ना किसी सूरत में हल हो सके। तो अब इसके बाद पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है जो ऑप्शन बचे हैं, खाया साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो फिर जंग का ऑप्शन है। सही, अगर वहां से अटैक होता है तो पाकिस्तान हैज टू रिटेलिएट। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो वो किस तरह करता है, और वो तो फिर डेफिनेटली वहां पर वो तो करते हैं गुरीला वार। तो पाकिस्तान जो है उसके पास ऑप्शन ये है कि वो फुल फ्लेज वॉर करेगा। अच्छा, एज सब चूंकि इंडियन बॉर्डर पर तो हाई अलर्ट है, और आप भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात है वो भी किसी हतमी शक्ल तक नहीं पहुंच पा रहे। आपको क्या लगता है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान को जो 2 फ्रंट वार है उसमें फंसा कर या उसमें धकेल कर खुद की फेस सेविंग चाह रहा है? डेफिनेटली इस वक्त तो मेरे ख्याल चीजें बहुत ज्यादा आप समझे ओपन एंड शट हैं,
کہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اوپن سیکرٹ ہے نا ابھی سارا. تو ابھی جو صورتحال ہے پاکستان نے بھی اس کو پرسیو کر لیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, انڈیا کیا چاہ رہا ہے, انڈیا کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ اس سچویشن کا فائدہ نہ اٹھائیں. اچھا, پاکستان کے پاس الحمدللہ کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, اسٹرینتھ بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے. پاکستان اپنی ڈیفنس کے لیے, اپنی سیکورٹی کے لیے ہر قدم جو ہے جو ضروری سمجھے گا وہ اٹھائے گا. ابھی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان نے پچھلے دنوں میں جس طرح ریٹیلیٹ کیا, افغانستان والوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں اور مذاکرات جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. ٹی ٹی پی جو میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی بیسیکلی وہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو بیسیکلی وان مائنڈ سیٹ ہی ہے. افغانستان کا جو سٹائل تھا, لڑنے کا سٹائل تھا, وہ امریکنز کے خلاف تھا جو کہ حقانی گروپ تھا, اور جبکہ یہ ٹی ٹی پی جو تھی یہ بیکڈ بائی سی آئی اے, بیکڈ بائی را, یہ پاکستان کے اندر اٹیکس کرتی رہی ہے. اس کی ہسٹری ساری اٹھا لے تو ٹی ٹی پی نے شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان اور پاکستان کے انسائڈ, ڈیپ انسائڈ کافی زیادہ جو کاروائیاں کی ہیں ماضی کے اندر, وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ بیسیکلی بنی ہی پاکستان کے لیے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی, اور اس کے پیچھے بھارت ہے. ایسے صاحب, قطر کی ثالثی میں جو عارضی سیز فائر ہوا اس میں پاکستان کی جانب سے, ہماری جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ طالبان کی درخواست پر سیز فائر ہوا, جبکہ طالبان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ پاکستان کے اصرار پر ممکن ہوا. دیکھیں وہ چلتی ہیں باتیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اس لیول پر جب چیزیں چلی گئی تھیں اس وقت پاکستان کی طرف سے بڑا سیویئر قسم کے اٹیکس ہو رہے تھے. تو جب اپنے آپ کو انہوں نے کمزور فیل کیا, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے انڈیا کے ساتھ دیکھا کہ پاکستان نے جب ان کو دگڑ کٹ کی نا, جب اس کو مارنا شروع کیا, جب ان کی بڑی پھینٹی لگی, تو پھر امریکنز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کھیلتے ہیں اور معاملات طے کرتے ہیں. تو وقتی طور پر ایک لالا آیا, ایک بریف سا ایک ٹروس ہوا, جو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہے گا, اور کہیں نہ کہیں سے جو انڈین قیادت کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں انڈیا پھر ایک دفعہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا. اب انڈیا جو ہے اس دفعہ جو لڑائی لڑنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں لڑنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ دونوں طرف سے وار ہو اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ سپلٹ ہو جائیں, وہ دو طرفہ ٹو پرونگ جو ہے نا اٹیک ہو. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو کے مشرق کی طرف بھی, ایسٹرن بارڈر پہ بھی لڑیں اور اسی طرح ویسٹرن بارڈر پر بھی لڑیں. اس صورت میں ان کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قدرے ویک ہو جائے گا, اسے ڈیفنس کرنا مشکل ہوگا, اور اگر ایسی صورت میں ایسٹرن جو آپ کا بارڈر ہے اس طرف سے بھی اور ویسٹرن بارڈر سے بھی مختلف مقامات پر, یعنی 4-5 سے زائد آپ سمجھیں مقامات سے اگر یہ اٹیک کیے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو ڈیفنس کرنا خود پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے, ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جسے ماضی میں ہم کولڈ سٹار ڈکٹرائن کہتے ہیں, جو انڈیا کی طرف سے ماضی میں بھی بنائی گئی تھی, اور اس کا جو بنیادی نقطہ یہی تھا کہ پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پر 1 سے زائد جگہوں پر, یعنی کم از کم 7 سے 8 جگہوں سے اٹیک کیا جائے, اور پاکستان کی جو فوج ہیں وہ اپنا جو ڈیفنس ہے وہ 2-3 مقامات پر تو بہت اچھے طریقے سے کر لیں گی, لیکن اتنے مقامات کے اوپر محاذ جب کھل جائیں تو لڑنا مشکل ہو جائے گا. خیر وہ 65 کی وار کو بھول چکے ہوئے ہیں, اس لیے ان کا یہ خیال ہے, حالانکہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس وقت بھی پاکستان نے بھی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت ہم نے سمارٹ ایٹامک بم جو تھے ان کا بتایا تھا ان کو. اور آج جو دوسری ہماری یہاں اسٹریٹجی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر پر ہماری جتنی بھی کمان موجود ہیں ان کو پیغامات دیے جا چکے ہیں, جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے, کہ اگر انڈیا کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی سی بھی شرارت ہوتی ہے تو وہ اوپن ہے, وہ فری ہیں, وہ انڈیا کے اندر گھس جائیں. تو انڈیا کا یہ جو خواب ہے کہ وہ پاکستان کے کچھ حصے لے لے گا مودی کے الیکشن سے قبل, میرا خیال ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, بلکہ شاید پاکستان ان کے حصے زیادہ لے لے گا. ایسا صاحب, بھارت کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تو پاکستان کی جانب سے بارہا یہ بات کی جاتی رہی کہ ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں. اب افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہیں تو ابھی بھی ہماری طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن کیا جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہوئے بات کرتے ہیں؟ لیکن بعض اوقات آپ کے دشمن نہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ دشمن آپ کے بڑے کمینے ہوتے ہیں, اچھا, عیار ہوتے ہیں.
ہاں جی تو بھارت کو جب بھی کبھی آپ لیں تو آپ سمجھیں کہ اس کی جو آپ سمجھیں نا برہمن جو ہے، اس کی جو عیاری ہے، اس کی جو آپ سمجھیں کہ اس کے دل میں جو قدوت ہے آپ کے قدوت ہے آپ کے خلاف، نفرت ہے آپ کے خلاف، جو کینہ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ باز نہیں آتے اس چیز سے نا. اور پھر یہ ہے عیاری کے ساتھ شاطرانہ چالیں، دھوکے بازی، جھوٹ، یہ ان کے خاص ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے اس دفعہ سرپرائز دینا ہے انڈیا کو. بالکل یہ آپ نوٹ کر لیں. اور پاکستان نے یہ جو آپ کو سینڈوچ بنا رہے ہیں نا، پاکستان کی اسٹریٹجی اس سے بھی زیادہ انڈیا کے لیے. اب ان کے اس وقت آپ الیکٹرانک میڈیا کے چینل کھول کے دیکھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت بنگلہ دیش کو ایکٹیو کر لیا. یہ بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں آمن ہے، جس کے اندر پاکستان نے بنگلہ دیشی لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لی ہے اور یہ قریب آئے ہیں. اور اب انڈیا کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ان کا ایک علاقہ ہے چکن نیک، اس کو کہتے ہیں چکن نیک. یہ سمجھ لیں کہ وہ ایریا ہے جہاں سے انڈیا کی ایک پتلی سی پٹی جو ہے، انڈیا کے ایک بہت بڑا علاقہ جو آگے آسام وغیرہ ہے، وہاں سے گزر کے اس پٹی کو کہتے ہیں چکن نیک. اس کے ایک طرف چین موجود ہے اور دوسری طرف بنگلہ دیش موجود ہے، اور وہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے. کچھ آپ سمجھ لیں کلومیٹر آپ کہہ لیں کہ وہ اتنی چوڑی ہے. اس کو اگر کٹ آف کر دیا جاتا ہے تو پھر بھارت کا آسام وغیرہ سے ایک بہت بڑا جو ایریا ہے انڈیا کا، ایون بنگلہ دیش سے بھی مجھے وہ ایریا بڑا لگتا ہے، اس سے کٹ آف ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی، جیسے یہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کو گھیر رہے ہیں، اگر بنگلہ دیش کی طرف سے بھی پاکستان آپس میں، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش میں حالات کہ وہاں پر انڈیا کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے پہلے بھی ہوئے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں. وہاں کے اسٹوڈنٹ انڈیا کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، وہاں کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے، اور پاکستان کو اس وقت وہ بہت ویلکم کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان کو اگر یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی سرزمین سے پاکستانی طیارے اڑتے ہیں، یا بنگلہ دیش کی فوج بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے نا. پھر انڈیا کو شاید جو ہمیں شاید افغانستان سے اتنا نقصان نہ پہنچا سکے جتنا اس کو وہاں سے پہنچے گا. اسی لیے ہماری جو فوجی قیادت ہے، اس نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ اس دفعہ ہم مشرق سے شروع کریں گے، ڈیپ انسائیڈ انڈیا. تو اس میں بنگلہ دیش جو ہے، اور پھر دیکھیں آپ چکن نیک اگر کریں تو اوپر چائنا موجود ہے. تو چائنا پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ بھی ہے. تو وہاں پر اگر بات کروں تو وہ آسام ہے، جو باقی جتنی بھی وہاں ریاستیں ہیں، وہاں آلریڈی انڈین فوج کے خلاف بہت بڑی بغاوتیں چل رہی ہیں، وہاں ان پر حملے ہو رہے ہیں. تو وہاں پر پاکستان کو انسائیڈ آسام اور اس کی جو ملحقہ ریاستیں ہیں وہاں سے بھی بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے. تو میرا خیال ہے انڈیا کے لیے کھیل اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کو بہت مار پڑے گی. احسن صاحب، جہاں پاکستان بنگلہ دیش کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے، دوسری طرف بھارت جو ہے وہ افغانستان کو بھی اعتماد میں لے رہا ہے، اس کے لیے وہ بھرپور کاوشیں بھی کر رہا ہے. اب یہ جو جنگ ہے، یہ افغانستان کی جنگ ہے یا پھر یہ بیسکلی بھارت کے اپنے مفاد کی جنگ ہے؟ اور کیا افغانستان کو اس چیز کا ادراک بہت اچھی طرح ہے کہ اب یہ جنگ بھارت اپنے مفاد کے لیے یہ میرا خیال انہیں سارا سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن اچھا، افغانستان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ہم تو انہیں بھائی بھائی کہتے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کبھی بھی انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ بھائی کہ ہیں. بھائی بھائی ہیں ہمارے. وہ کریشن آف پاکستان سے شروع ہو جائے نا، 1949 سے آپ سمجھ لیں، 48 سے بلکہ سمجھ لیں. ایک تو پاکستان کے وجود کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور بڑی ابتدا کے اندر انہوں نے پشتونستان کا نعرہ وہاں پہ لگا دیا. پشتونستان کا جو نعرہ لگایا، اس میں پاکستان کے بلوچستان کے بہت سارے علاقے، خیبر پختونخوا کے علاقے ڈال کے انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر یہ بنائیں گے. اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو 1948 کے اندر ہی ایک انہوں نے جرگہ وہاں پر کروایا، اور پھر اس کا ایک تحریک جو تھی وہ قبائل کے نام سے ایک تحریک چلی وہاں پر، اور اس تحریک کے ذریعے وہاں سے افغان جو جہاز تھے وہ آئے اور پاکستانی علاقوں میں انہوں نے پمفلٹ گئے پشتونستان کے. پھر یہ 1954 تک یہ چلتا رہا. اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا فقیر ایپی. وہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹیررزم اس نے شروع کروا دیا تھا. اور پاکستان کے اندر مزے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا جو ٹارگٹ جو واقعہ ہوا تھا کلنگ کا، وہ خود پاکستان کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کا ہوا تھا. اور اس کے اندر سعد اکبر نام کا بندہ افغانی تھا، بنیاد پرست تھا، وہاں کی قوم پرست آدمی تھا، بیسیکلی اس کے بیہائنڈ افغانستان ہی تھا. لیکن بعد میں انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن وہ جو تھا اسی نے راولپنڈی کے اندر
خان لیاقت علی خان صاحب کو گولی مار کر شہید کیا تھا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ دہشت گردی کا سلسلہ چلتا رہا. پھر 1954 میں جا کر یہ جو تحریک چلی تھی پشتونستان کے حوالے سے وہ ہتھیار ڈالے گئے اور یہ اس وقت ختم ہوئی. لیکن اس کے بعد بھی یہ موومنٹ چلتی رہی اور افغانستان جو ہے یہ کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. بلکہ ہوا یہ کہ جب ان کے ساتھ مسئلہ ہوا, جب رشین افغانستان کے اندر گھسے اور انہوں نے تقریباً سارے افغانستان پر تھوڑی دیر میں ہی قبضہ کر لیا تھا, اور غالباً نجیب اللہ کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے وہ گورنمنٹ بھی جو تھی وہ ساتھ چلاتے رہے, لیکن بعد میں وہ نجیب اللہ کی بھی مار دیا گیا, نجیب اللہ کو بھی. لیکن یہ ہے کہ پورے افغانستان کے اوپر رشیا نے بڑی جلدی قبضہ کر لیا تھا, اور اگر پاکستان اس وقت اپنا رول پلے نہ کرتا تو رشیا آج وہاں سے جو نکلا ہے شاید کبھی بھی نہ نکلتا. تو پاکستان ہی کا وہ کردار تھا, اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں جی امریکہ نے CIA جو تھی اس نے انوالو ہو کر وہاں پیسہ بھی دیا, پاکستان کے تھرو ایک پراکسی وار لڑی گئی. ٹھیک ہے, اس میں حقائق ہیں. ہیلی کلنٹن نے بھی مانا تھا اپنی ایک میٹنگ میں, ہائی رینکنگ میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر امریکہ کے اندر, جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو خود ہی بنایا تھا مجاہدین کو, اور پھر ہم نے یہ جو ایک خاص ریلیجیس سیکٹ ہے اس کو یوٹیلائز کیا تاکہ ہم جو ہے جو کولڈ وار کے اندر رشین جو تھی اس کا ہیجمنی یا ڈومیننس بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کو روکا جائے خطے کے اندر. اور اس نے کہا کہ ہم کامیاب رہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے. 9/11 کے بعد پھر امریکہ دیکھتے ہیں, تب بھی پاکستان جو ہے وہ جو لوگ تھے جو وہاں پر غیر ملکی آقاؤں کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. تو پاکستان نے تو ہمیشہ ان کی سپورٹ کی ہے, لیکن یہ پاکستان کو نہیں مانتے, اور یہ ڈیورنڈ لائن کو اس لیے نہیں مانتے. دیکھیں ڈیورنڈ لائن جو تھی بنیادی طور پر ایک بہت لمبی آپ ہزاروں کلومیٹر کی جو ایک سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں, یہ انگریز دور میں انگریزوں اور اس وقت کے افغان حکمران کے, یہ 1800 کے لیٹ 1800 کے اندر جو ہے نا وہ جو اس کا فیصلہ ہوا, اور جب یہ بنائی گئی تو ظاہری بات ہے یہ ایک فیصلہ ہوا تھا, اور اس فیصلے کے تحت یہ جو یہاں کے قبائلی تھے جسے آپ پشاور کہہ لیں, آپ قبائلی علاقے کہہ لیں, انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے انگریز گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے. صحیح, ان کو موقع تھا, وہ اس وقت کہہ سکتے تھے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے انگریز گورنمنٹ کے اسی کے ساتھ رہنا ہے. پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان نے اسی طرح سرحدوں کے مطابق چلنا ہے نا, تو پاکستان نے اس کے مطابق کہا کہ ہم مانتے ہیں اس ڈیورنڈ لائن کو جس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اپنا یہ نقطہ جاری رکھا اور آج بھی اسی کو لے کر یہ پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں, اور اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے بڑے آصف صاحب نے بڑے پرعزم انداز میں کہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ہم ہر طرح لڑیں گے اور ہمیں لڑنا بھی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی جگہ اگر اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں جیسے گوریلا آپریشنز ہوتے ہیں وہ تو ہمیں بھی کرنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر کی جو پاور ہے وہ وہاں یوز ہونی چاہیے, جہاں جہاں ٹارگیٹس ہیں انہیں مارنا چاہیے. صحیح, چونکہ آپ نے بھی بتایا کہ یہ ڈیورنڈ لائن کے بھی مخالف ہیں, اس کو بھی یہ تسلیم نہیں کرتے, اور پھر پاکستان کے وجود کے بھی یہ لوگ مخالف ہیں. اچھا, پھر 1979 میں جب سوویت یونین نے چڑھائی کی افغانستان کے اوپر تو اس وقت بھی پاکستان نے ہی ان کو وارملی ویلکم کیا, اور ہر برے وقت میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ چونکہ برادر اسلامی ملک کو لے کے, تو وہ معاملات تو پھر تب سے ہی خراب تھے, اب بھی خراب تھے, درمیان میں بھی خراب تھے, تو پھر اتنی شفقت اور اتنی عنایت کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں پاکستان نے اب ہمسایہ ملک ہیں, پھر برادر اسلامی ملک کا ٹچ تو میں نے بتا دیا, وہ تو ایک ہسٹری ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہمسایوں کے ساتھ لڑا تو نہیں, ہمسائے تو نہیں بدل سکتے نا آپ, تو اگر ان کے غلط ایکٹ ہیں تو ہم کم از کم ایک اچھے ایکٹس کر کر ان مسائل کو ٹھیک کریں. لیکن اگر کوئی ایسی گورنمنٹس بھی وہاں پر آئیں کہ جو تھوڑی سی لگتا تھا کہ جی پاکستان بیک گورنمنٹس ہیں, تو انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں رکھے. وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, وہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں رکھتے, وہ ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ صرف ان کو آپ ڈالرز دیں اور ان سے جو مرضی کام کروا لیں. تو افغانیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں, اور ان کی جو اصل مطمع نظر جو ہوتی ہے وہ ڈالرز ہوتے ہیں. اب وہ ڈالر ان کو پہلے امریکہ کی طرف سے مل رہے تھے یا رشیا کی طرف سے مل رہے تھے, اور آج انڈیا کی طرف سے مل رہے ہیں. وہ نہیں یہ دیکھتے کہ بھائی کون ہے, ہمسایوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, پاکستان نے ہمارے ساتھ کتنا ہمارے جو ہے مہاجرین کو رکھا. ان کو ڈالر چاہیے تو وہ ڈالر کے لیے کر رہے ہیں. چونکہ اس وقت جب افغانستان اور پاکستان کے حالات بہت ہی کرٹیکل ہیں,
حال ہی میں جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے نئی دلی کا دورہ بھی کیا. وہی دلی حسینہ صاحب جسے وہ کہتے ہوتے تھے کسی دور میں جو ہے وہ کفر کا دارالحکومت کہتے تھے, آج وہ ان کی سفارتکاری کا مرکز بھی ہے, بلکہ وہ ان کی سفارتکاری کی منزل بن چکا ہے. افغانستان کے ساتھ تو پھر تب بھی اس طرح کے تضادات تھے ہمارے, اور اب بھی وہ اس طرح لے کے دیکھیں ساری ہسٹری کے اندر پاکستان نے کبھی بھی آگے بڑھ کر افغانستان میں اٹیکس نہیں کیے, اس لیے وہ پاکستان کو انہوں نے ایک, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نرم بھائی سمجھا ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تو پاکستان کی طرف سے ہے نا, ہم تو افغانستان کی طرف سے اسی لیے دیکھو نا اب انڈیا کے ساتھ وہ مل رہے ہیں, وہ تو اپنا کریکٹر بتائیں نا, اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ افغانیوں کی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھ لیں ساری کی ساری, تو وہ تو اس وقت اپنی ہسٹری کے خلاف چل رہے ہیں نا. ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے بھی وہ بابر آئے, وہ کیا کہتے ہیں شیر شاہ سوری تھے, یا وہ کیا کہتے ہیں غزنوی تھے, یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے اگر افغانستان کی طرف سے آئے تھے تو وہ کن کے ساتھ لڑے تھے جا کے, جن کے ساتھ لڑے تھے ان سے ڈالر لے کر آج کی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھ رہی ہے, ان کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے. یہ ہسٹری میں پہلے اس طرح نہیں تھا, اگر تھا تو چنیدہ سے کچھ واقعات آپ کو مل سکتے ہیں, لیکن اس طرح اوور آل افغان کا یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا. تو بہرحال جو یہ کر رہے ہیں, لڑنا جن کے ساتھ چاہیے تھا انہی سے پیسے لے کر, جن سے نہیں لڑنا چاہیے ان سے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن انڈیا کی یہ جو وار ہے وہ زیادہ کامیاب ہو نہیں سکے گی, اس لیے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا اس وقت بڑا سٹرونگ ہے. وہ سر کریک پر آ جائیں, وہ کشمیر پر آ جائیں, وہ یہ ورکنگ باڈی پر آ جائیں. ایک تو آپ سمجھیں کہ جو وار کا جو سٹائل ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے. اس وقت آپ کے اسلحے کا جو استعمال ہے, آپ کی فضائیہ کا جو استعمال ہے, آپ کی نیوی کا جو استعمال ہے, وہ 65 71 کارگل جنگوں سے اس وقت بالکل مختلف ہے. تو پاکستان نے اپنی ایکسپرٹیز اس میں شو کی ہیں. بہت ساری چیزیں تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نے صرف شاید فوجیں بھی ادھر نہ آئے, میزائل چلنے ہیں آپ کے. آپ کو کیا لگتا ہے صاحب کہ یہ جو افغان وزیر خارجہ کا دورہ ہے یہ علامتی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک سفارتی طور پہ بھی ایک ایکٹ ہو گیا ہے کہ اس وقت جو کابل یا افغانستان کا جو جھکاؤ ہے وہ مشرق کے بجائے جنوب کی طرف ہے. جی بالکل, وہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ انڈیا کو دیکھیے اس میں کچھ نہیں ملنا. پاکستان نے اگر فل فلیج وار کی تو افغانستان کو بڑی مار پڑے گی, اور افغانستان کو یہ امید ہے کہ انڈیا شاید ان کی مدد کو آئیں گے. اور انڈیا کے اندر بھی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے, وہاں جو ان کے لوگ آ رہے ہیں, وہاں انڈیا کے اندر بھی ان کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے ہیں. انڈیا کی عوام جو ہے یا انڈیا کی پارٹیز جو ہیں بی جے پی کی, اس پالیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہسٹری بتاتی ہے کہ جو بھی آئے انڈیا کے اوپر, جو بھی حملہ آور ہوئے وہ افغانستان سے ہی آئے. تو ایک آپ سمجھے ایک نفرت کا, ایک رفٹ کا پہلو جو ہے وہ ان کی کور کے اندر ہے انڈینز کی, کہ افغانیوں کے خلاف. تو افغانیوں کو آپ پاکستان کے لیے یوٹیلائز تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب ان کو ویلکم کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر, تو انڈیا میں بھی اٹسیلف مودی کے لیے ایک جنریٹ ہو رہا ہے ری ایکشن. اب مودی سرکار جو ہے اس وقت اپنے الیکشن کے لیے کسی بھی سطح پہ جانا چاہتی ہے, اور کسی بھی جگہ پر جا کر انہیں کہیں سے بھی کوئی کامیابی ملے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان نے جس تیزی سے آپ دیکھیں انڈیا کو پاکستان نے گھیر لیا. ایک طرف پورا چائنا کھڑا ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش ہے, اور پاکستان ہے. بھوٹان, نیپال, سری لنکا, ان سے بھی ان کو کوئی تعلقات نہیں ہے انڈیا کے اچھے. تو پاکستان کے ساتھ ان سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. تو شاید پاکستان کو تو ایک مخالف ملے گا نا افغانستان کی شکل میں, انڈیا کو اس کے جواب میں جو کچھ ہوگا اس کے ساتھ چاروں طرف سے یہ اس کو پتہ چل. اچھا ایسا سب چونکہ بھارت کے اندر سے زہر اگلا جاتا ہے مسلمان مخالف جو ہے, مسلم مخالف, تو افغانستان کے ساتھ جو قربتیں ہیں یا جو روابط ہیں, ایک مسلم ٹچ تو ہے نا وہاں پہ بھی. تو مودی کو بھی اس چیز کا بھی ہے اچھی طرح ادراک کہ وہ بھی اس کو بھی مجھے بھگتنا پڑے گا. ایک مسلم ٹچ تو وہاں سے بھی آئے گا نا اس کے اندر سے. اگر الیکشن کی کیمپین ہوگی تو وہ تو اینٹی پاکستان یا پھر اینٹی مسلم پالیسی اگر ہوتی ہے تو افغانستان کو آپ سامنے کرتے ہیں. جی بالکل, افغانستان کے ساتھ ان کی جو کہتے ہیں نا محبت کی پینگیں وہ جتنی بڑھا رہے ہیں, اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے جو انڈیا میں مودی سرکار کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا صرف یہ چاہتا ہے کہ افغانی پیسے پکڑیں اور ادھر سے جنگ کریں. اور پھر جیسے بہت سارے اہم پلیسز ہیں, جیسے فوجی اڈے ہیں, جیسے بگرام ایئر بیس ہے, یعنی اس طرح کی ایئر بیسز بھی اگر انڈین پلین وہاں جانا چاہیں تو ان کو وہ جگہ دیں. اگر انڈین اسلحہ یا انڈین فوجی ادھر سے بھی اٹیک کریں تو وہ انڈیا کو وہاں سے ایک موافق جو ہے حالات جو ملے. لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا جنگ کی صورت میں. پہلی تو بات ہے کہ انڈیا افغانستان پہنچے گا کیسے,
ٹھیک ہے نا, اس کے طیارے وہاں پہنچیں گے کیسے, کیا ہم اپنی ایئر اسپیس یوز ہونے دیں گے یا چائنا ان کو یہ ایئر اسپیس یوز کرنے دے گا؟ اور اگر سمندر کی طرف سے اس طرح کریں گے تو جواب تو بڑا بیفٹنگ قسم کا آئے گا. پاکستان کے لیے بلکہ اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش ایک باقاعدہ ملک ہے, اس کی اپنی ایک فوج ہے, تو وہ تو باقاعدہ آپ دیکھیں جب چیزیں انفولڈ ہوں گی تو بہت زیادہ سرپرائزز ہیں انڈیا کے لیے. صحیح. احسن صاحب, انڈیا کے لیے تو سرپرائزنگ سچویشن دیکھنے کو ملے گی. افغانستان کے ساتھ ابھی معاملات کس نہج تک جا سکتے ہیں, چونکہ پاکستان کی جانب سے وہی امن کی پالیسی یا جنگ نہیں چاہتے, امن چاہتے ہیں. بھارت کے لیے بھی ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے, لیکن اب اس کے اوپر تو ہم ڈٹرمن ہے کہ اگر ہوتی ہے تو مسلط ہو جائے گی. ہمارا ریئیکشن جو بھارت کے لیے ہے وہی افغانستان کے لیے بھی ہوگا. افغانستان کے لیے ہمارا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دیکھیں, ایک تو افغانستان خود کو روک نہیں سکتا, اور میں یہ فورسی کر رہا ہوں, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر افغانستان کی طرف سے یا مزید کوئی آپ 24 گھنٹے اور لگا لیں, ٹیررزم کے واقعات ہو سکتے ہیں, حملے ہو سکتے ہیں, اور اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بھی ایک بڑی کارروائی ہوگی. جب پاکستان اس بڑی کارروائی میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا چلے گا کہ مشرق کی طرف سے بھارت جو ہے پہلے واچ اینڈ کرے گا, کہ ویٹ اینڈ سی دیکھے گا. جیسے ہی پاکستان پوری طرح انوالو ہو جائے گا, جو ایکسپیکٹیشن ہے افغانستان کے ساتھ ایک بھرپور جنگ میں جب ملوث ہو جائے گا, تو اس وقت انڈین جو فوجیں ہیں یا انڈین جو ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو جائے گی آپ کے مشرق کے بارڈر کے اوپر. اور وہ پھر ایک جگہ پر نہیں ہوگی, وہ سر کریک کے اوپر بھی ہوگی, ورکنگ باؤنڈری پہ بھی ہوگی, اور کشمیر کے اوپر. سٹارٹ میں تو سر کریک اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کشمیر کے اندر, اور اس کے بعد ورکنگ جو باؤنڈری ہے وہاں پر بھی محاذ کھل جائیں گے. تو پھر اگر فل پلیج وار ہوگی تو اس میں پھر دونوں طرف آپ دیکھیں پاکستان کو 2 محاذوں پہ لڑنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پوری نیوی, آپ کی جو بری فوج ہے, آپ کی جو فضائیہ, یہ ساری کی ساری انڈیا سے بھی کرے گی اور پھر دوسری طرف بھی جائے گی. اچھا, دوسری طرف چونکہ ان کی وہاں سے اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ آ سکتے ہیں کہ وہاں سے گروپس کی شکل میں وہ آئیں گے. فوج تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں, وہ گروپس کی شکل میں آئیں گے. اچھا, اس میں یہ انڈین کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر بھی ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن اگر بنگلہ دیش کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے بھی تھوڑی ٹائٹننگ کر لیا گیا, اور جس طرح آسام کے وہ جو علاقے ہیں جو انڈیا کے, تو انڈیا کے ہاتھ سے شاید ایک بہت بڑا علاقہ چلا جائے. وہ پاکستان کا تو شاید تھوڑا سا کوئی علاقہ لینے کے لیے تھوڑی وقفے کے لیے آ بھی جائیں, لیکن ان سے پورا آسام اور وہ پورا ریجن جو آپ چکن نیک میں کہہ رہا ہوں, وہ سارا کا سارا مجھے جاتا نظر آ رہا ہے. دوسری بات ہے وخان کے علاقے کی. وخان کا جو علاقہ ہے اس کے اندر بھی دیکھیں, بنیادی طور پر اگر آپ جب ڈیورنڈ لائن بنی تھی اس سے پہلے اگر دیکھ لیں تو یہ وخان کا علاقہ بھی بیسیکلی پاکستان کے ساتھ تھا, یہ برٹش امپائر کے نیچے تھا. لیکن برٹش امپائر نے بھی جب اس کو ڈیورنڈ لائن لگائی تو جان بوجھ کر یہ ایریا افغانستان کو دے دیا تاکہ رشیا کے ساتھ وہ آئی ٹو آئی نہ ہوں, بلکہ ایک بفر زون بیچ میں بن جائے برٹش گورنمنٹ کے لیے, اور درمیان میں افغانستان کے یہ افغانی جو ہیں یہ گھس جائیں. اور یہ ایریا ہم نے خود دیا ہوا ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ ایریا بھی واپس لے لیں گے, اور انڈیا کے اندر جو آپ کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کی جو فوج کو کہ جناب اگر انڈیا کی طرف سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ ڈیپ انسائیڈ انڈیا پہنچے. پھر آپ نے احسن صاحب, یہ جو پاک بھارت جنگ میں تو ہم نے امریکہ کا کردار بڑا واضح طور پہ دیکھا. پاک افغان تعلقات میں آپ امریکہ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے مصباح کہ امریکہ کو آپ نے پسنی جب دے دیں گے جو ابھی ہے, اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایک بڑا آئل کا ایک جہاز بھی آ گیا یہاں پر پاکستان کے اندر, اور پسنی کی اگر ہم بندرگاہ ایکٹیو کر کے امریکہ کو وہاں ایکسس دے دیں گے تو پھر انڈیا اگر حملہ کرے گا تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے گا. میرا خیال ہے یہ ایک خام خیالی ہے. اچھا, انڈیا نے ہمیشہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ ڈبل کراس کیا. ٹی ٹی پی کو بنانے میں ہی سی آئی اے کا کردار ہے. جب آپ کو وار آن ٹیرر کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا, تو امریکہ نے اسی وقت اس کی چھتری کے نیچے را نے ٹی ٹی پی بنائی تھی, جس نے پاکستان کے جو بڑے آپ سمجھیں کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا امپورٹنٹ جو انسٹالیشن تھی, جو آپ کے ادارے تھے, جس کے اندر ایون جی ایچ کیو تھا, وہاں تک اٹیکس ہوئے تھے. میران ایئر بیس ہے, پھر اور بہت ساری ایئر بیسز کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے تھے. تو امریکہ اس وقت, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ساری کی ساری جنگ کی کہانی ہے یہ غزہ سے ہی شروع ہو رہی ہے, اور بیسیکلی یہ سارے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ساتھ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایک دباؤ میں لے آئے. اچھا, کیونکہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی بحث چھڑ رہی ہے. یہاں پر ایک کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں گے تو شاید کو بچت ہو جائے گی, ان کا جو عطاب ہے اسرائیل کا وہ ہم پر نہیں آئے گا, تو بچت ہو جائے گی, وہ جنگ
میرا خیال یہ غلط فہمی ہے ان کی. وہ چیزیں ادھر سے بڑھیں گی مڈل ایسٹ کے اندر جسے آپ گریٹر اسرائیل کہہ رہے ہو, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اس دباؤ میں لانے کے لیے اگر بیہائنڈ دا سین آپ دیکھیں تو CIA, موساد اور انڈیا, یہ انڈیا, موساد اور را, یہ سمجھ لیں ملک اور پلس یہ ساری جتنی آرگنائز ہے, یہ ساری اینٹی پاکستان اس وقت کام کر رہے ہیں. صحیح. ایسا چونکہ غزہ کی بات ہو رہی ہے تو اسرائیل کی غزہ پہ جو وحشیانہ بمباری ہے اس سے 46 بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. کیسی سیز فائر ہے یہ, کیسی جنگ بندی ہے جس میں پھر سے جو ہے وہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, غزہ پھر سے ایک بار تباہی کی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ مصباح اس کے اندر سیز فائر تو ہوئی نہیں. اچھا, پھر اس کو سیز فائر کا کیا اناؤنسمنٹ ہی جس میں ہم نے وہ خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا نا, آج ہماری وزیر اعلیٰ پھر خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ جناب دیکھیں جی, وہ مجھے یہ بتائیں کہ کس دن سیز فائر ہوا وہاں پر. سیز فائر کا ایک نام نہاد اعلان ہوا اور اس کے بعد مسلسل اسرائیل جو ہے وہاں پر بمبارمنٹ کر رہا ہے, وہاں پر وحشیانہ قتل عام کر رہا ہے, نسل کشی جاری ہے, کہیں پہ بھی کسی موقع کے اوپر بھی وہاں رکاوٹ نہیں آئی. اب وہ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ یہ تو سارا کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں حماس کر رہی ہے. اچھا وہ بہانہ بنا کے, پہلی تو بات ہے یہ جنگ تھی نہیں, یہ جینوسائیڈ ہے, پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے, اور وہاں پر اگر فلسطینی اگر ہتھیار اٹھاتے بھی ہیں تو وہ حق بجانب ہیں. اچھا اب امن کے نام پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز, یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی فورسز کو وہاں جانا چاہیے. اب اردن جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ملک جو ہے شاہ عبداللہ, ان کو بھی سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے وہاں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو اردن اس میں شامل نہیں ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہمارے یہاں پر فلسطینی بہت زیادہ, اگر ہماری فوج جا کے ہم ٹریننگ تو دے سکتے ہیں اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں فلسطینی اتھارٹی کو ہم ٹریننگ تو دے سکتے ہیں, لیکن ہم وہاں جا کر خود نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی. یا تو دیکھیں بہت بڑا سوال ہے مصباح کہ جتنی بھی اسلامک فورسز وہاں پہ جاتی ہیں غزہ کے اندر, کیا اگر مثلا وہاں پہنچی ہوئی اور اسرائیل حملہ کر دیتا ہے تو کیا وہ اس کے خلاف لڑیں گی؟ ان کے خلاف نہیں, بالکل بھی نہیں. تو پھر یہ کس کے خلاف لڑیں گی؟ ڈیفینیٹلی یہ فلسطینیوں کے ساتھ لڑیں. تو اس سے جو ایک نیا المیہ جنم لے گا, اس سے نیا جو ایک کرائسس پیدا ہوگا مسلم ممالک کے لیے, خود ان کی عوام جو ہے اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو آپ کو چھوٹا موٹا جو امن نظر آ رہا ہے مسلم ممالک میں بھی, اس کا جو ریئیکشن آئے گا جب وہاں پر مسلم افواج کے ہاتھوں امن کے نام کے اوپر فلسطینی جو ہے ان کی گولیوں کا شکار ہو جائیں گے یا حماس کے لوگ شکار ہوں گے, تو اس سے جو ریئیکشن جنم لے گا وہ تو پورے مسلم ممالک کی لیڈرشپ کے لیے بڑا خوفناک ہے. ایسا بھی اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا, پاکستان نے اس کی تردید یا تصدیق کی؟ دیکھیں پاکستان کے لیے یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ اسرائیلی اخبار بتا رہے ہیں کہ ہماری فوج وہاں جائے گی کہ نہیں جائے گی, یا ہماری فورسز وہاں جائیں گی یا نہیں جائیں گی. اچھا اس کو تقویت ان باتوں سے اس لیے بھی ملتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رانا ثناء اللہ صاحب جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج کو وہاں جانا چاہیے. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اس کے جو ریپرکشن تھا اس پہ وہ غور ہی نہیں کرے. تو جب ہمارے یہاں پر زوما جو ہیں یا سرکاری شخصیات جو ہیں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, تو اسرائیل اخبار اگر کہہ رہا ہے, اور یا پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے پورے میڈیا کے اندر اسرائیل جس کا نام یعنی جس کے داخلے کے اوپر آپ کے پچھلے 75 سال سے آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ایکسپٹ اسرائیل دنیا کے تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے, تو اس کا وہاں پہ پاسپورٹ پر لکھا جاتا تھا کہ اس ملک میں داخلہ ہمارا نہیں ہے, ہم اس پہ منع ہے. لیکن اسی کی پوری پارلیمنٹ کی کاروائی کو ایک بڑی پلاننگ کے تحت, ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت پاکستان کے میڈیا پہ دکھایا گیا. اور اب یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں جی وہ بڑا طاقتور ہے, ہم آگے کیا کریں گے, دوسرے کہتے ہیں جی دوستی کر لینی چاہیے ہمیں. ایک خاص نقطہ نظر کو پھیلایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہاں تو ٹروس ہو گیا, وہاں تو سیز فائر ہو گیا. مجھے بتائیں جس دن سے یہ اناؤنس ہوئی ہے کتنی شہادتیں مزید ہوئی ہیں, شہادتیں بھی ہوئی ہیں, درجنوں بار اب تک جو ہے اس نام سیز فائر تو ہوا نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیز فائر وہاں پر ہوا ہے. وہاں پر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی تعداد گن لیں, اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد گن لیں. اب 43 کے قریب بچے جو ابھی لاسٹ ہوئی ہے اس میں 43 کے قریب بچے پھر شہید ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں. وہ کون سا امن ہوا؟ اچھا صاحب, اگر تو پاکستانی وزراء کی جانب سے بھی یہ باتیں ہیں کہ پاکستانی فورسز کو وہاں جانا چاہیے, وہی آپ کے والا سوال ہے تو کہ پھر پاکستانی فورسز وہاں پہ جا کے, چونکہ آپ جب جا ہی اسرائیل کے انڈر رہے ہیں تو پھر آپ لڑیں گے کس کے خلاف؟ ظاہری بات ہے وہاں پر آپ فلسطینیوں کے خلاف لڑیں گے, حماس کے خلاف لڑیں گے. اگر آپ نے اسرائیل سے لڑنا ہے تو اس کے لیے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے,
پاکستان کے میزائل جا کر اگر سعودی عرب کے بالکل ان علاقوں میں جو اردن کے ساتھ لگتے ہیں وہاں جا کے آپ کا ڈیفنس سسٹم جا کے انسٹال ہو جائے, آپ کے جہاز وہاں پہنچے, تو ہمیں اسرائیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں, ہم تو باہر سے بھی کافی ہیں ان کے لیے. اور جس دن آپ یہ دیکھیے گا پاکستان کے میزائل وہاں لگ جائیں گے, پاکستان کے جہاز وہاں پہنچ جائیں گے, تو پھر دیکھیں گے اسرائیل کبھی اٹیک کرتا ہے حماس کے اوپر, یا اسرائیل اٹیک کرتا ہے فلسطینیوں کے اوپر, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں نانی یاد آ جائے گی. اچھا, یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے حسین صاحب کہ اگر یہ لاجک پیش کیا جاتا ہے کہ ہم سے طاقتور ملک ہے, چونکہ امریکہ اس کی سرپرستی کرتا ہے, تو کوئی درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے, تو کوئی بھی طاقتور ملک جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی چڑھ دوڑے گا, تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اس کے علاوہ. دیکھیں اگر تو طاقتور ملک ہے اور آپ لڑ نہیں سکتے تو پھر بھارت کو مان لیں. ہاں, وہ آپ سے کئی گنا بڑا ملک ہے. اس کا بجٹ ہی تقریباً $70 بلین کا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ وہ اسلحہ خرید رہا ہے, فرسٹ سیکنڈ نمبر پر اس کا نام آتا ہے. اس کی اتنی بڑی اکانومی, آبادی آپ 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے, تو پھر ان کو مان لیں نا, پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے. اگر یہی اصول ہے تو پھر جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ سارے چھوٹے ممالک ان کے سامنے سرنگو ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہسٹری انسانیت کی بھری پڑی ہے ان باتوں سے, جب چھوٹی قوموں نے, کمزور قوموں نے طاقتور قوموں پر غلبہ حاصل کیا. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو قومی اہمیت ہے, قومی عزت جو ہے, قومی وقار جو ہے, قومی اگر اس کو مد نظر رکھتی ہیں, تو اگر وہ اس کو درخور طرح نہیں سمجھتی اور صرف ڈالر اور پیسہ اور اس طرح کے خوف کے اندر مبتلا رہتی ہیں, تو پھر دیکھ لیں شام کا کیا حال ہوا ہے, لبنان کا کیا حال ہوا ہے, اور باقی جو اسلامی ممالک جو ان کا حال ہوا ہے. ورنہ آپ کے سامنے ویتنام کی مثال موجود ہے کہ ویتنام کی ایک چھوٹی سی تھی, انڈیا امریکہ کے ساتھ تو کوئی میچ ہی نہیں ہے, لیکن امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں, ایون افغانستان کی اگر بات کریں ماضی کے اندر, تو وہاں پہ امریکہ کو انہوں نے بھاگنا پڑا, سپر طاقتوں کو وہاں سے بھگایا. بے شک اس میں پاکستان کی سپورٹ تھی, لیکن لڑائی لڑی نا کمزور ملکوں نے, جیت لی وہ جنگ. تو بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے کہ جناب ایک طاقتور ہے تو دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا, میرا خیال ہے آج جدید دور کے اندر یہ ابھی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کی, اس کے اندر پاکستان بہت چھوٹا ملک تھا, لیکن انڈیا کو جو شکست دی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا, گشتے بدندہ ہے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے جیت گئے ہیں, کیسے اتنے رافیل گرا دی ہیں. پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں, ان کی فوج کے مقابلے میں, ان کی نیوی کے مقابلے میں, ان کی فضائیہ کے مقابلے میں, ان کی اکانومی کے حوالے سے, ان کی آبادی کے حوالے سے, دنیا بھر میں جو ان کا انفلوئنس ہے ہم سے کہیں زیادہ تھا. تو کیا پاکستان نے ہار مان لی تھی؟ کیا پاکستان تو اس وقت دیکھا جائے تو انڈیا کیا افغانستان بھی آپ کے ساتھ آ کے اس وقت میچ ڈالا ہوا اس نے, تو افغانستان بھی پورا ملک ہے, ادھر سے انڈیا بھی آپ پر چڑھ دوڑا ہے. تو پاکستان نے کیا یہ کہہ دیا کہ ہم ہتھیار پھینک دیں گے یا ہم سرنگو ہو جائیں گے؟ اگر ہم ان سے دونوں سے بڑھ کر لڑنے کو تیار ہیں. انڈائریکٹ جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں زیر گردش تھی, تو اس وقت جو پاکستانی عوام ہے ان کی جانب سے بڑا ایک سخت قسم کا ریئیکشن آیا, اور یہ اس ریئیکشن کی مرہون منت ہے کہ ابھی تک حکومت کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں کر سکی. اور بیسیکلی اندر خاتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چل کیا رہا ہے؟ حکومت اس وقت کوئی اسٹرانگ فیصلہ لے نہیں سکی, یا یہ عوامی ریئیکشن ہی ہے, یا کچھ اندرونی معاملات کچھ اور چل رہے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو جو باڈی لینگویج ہے گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کے مشیروں کی, خاص طور پر انا ثناء اللہ کے بیان کے بعد تو میرا خیال ہے چیزیں بہت کلیئر ہو چکی ہیں. اس سے پہلے بھی میں ان کے ایک اہم سرکاری شخصیت کا بیان سن رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, ڈرا رہے تھے کہ جی اب ہم کیا کریں, اسرائیل کو ہم نہیں مانتے تو پھر کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا. تو اس طرح کی باتیں بڑے ٹیکنیکلی قوم کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے, ہمیں مان لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ بڑا طاقتور تھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میں آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ جناب وہ شاید اس میں کوئی 5% بھی نہیں تھے جس طرح ان کا امپریشن آ رہا ہے. یہ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب ابراہیم ایکارڈ کے اندر یہ کیا کیا سائن کر کے آ چکے ہیں, یا سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے کیا سائن کیا ہے, نہ تو پارلیمنٹ کو پتا ہے نہ قوم کو پتا ہے. یا تو یہ چیزیں جو ہے نا جب انفولڈ ہوں گی تو پھر ہمیں پتا چلے گا, ہو سکتا ہے 1 دہائی 2 دہائی کے بعد انفولڈ ہوں, قوم کو یقین کریں کچھ پتا نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ کی باڈی لینگویج ہے, اس کا جو زبان و بیان ہے, اس کے جو ایکشنز ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ بہت کچھ کالا ہے. صحیح, آگے بڑھیں گے. ایسا سب ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے. ہم کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں ناظرین کو, چند دن گزرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ملک میں جو وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور جو بجلی کے یونٹس ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے, گیس کے جو بل ہیں اس میں اس کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں. یہ جو ایک ہارڈ سٹیٹ کا ایک نعرہ سا لگا ہے نا پاکستان کے, پاکستان از اے ہارڈ سٹیٹ,
اچھا اگر یہ دشمنوں کے لیے ہارڈ اسٹیٹ ہو تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا نعرہ ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور ارباب اختیار یہ جو ہارڈ اسٹیٹ ہے نا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے بن گئے. صحیح. اور اکنامک جو ہے ایک قسم کا ان کی کلنگ ہو رہی ہے. معاشی قتل جو ہے نا عوام کا کیا جا رہا ہے. اور معاشی قتل کا سب سے آسان طریقہ جو ہے اس وقت انہیں یوٹیلیٹی بلز ہیں، جس میں آپ کا پیٹرول ہے، آپ کی بجلی. بڑا آسان سا ہے نا، آپ نے فیصلہ کیا کہ یار یہ اتنے کا یونٹ اتنا کر دو، کیونکہ باقی جگہوں پر ٹیکسز کلیکشن بڑا ایک طریقہ کار، ایک ہیوج ایک سلسلہ ہے اس کو کلیکشن کا بھی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے یونٹ بڑھا دیے، بلوں میں لگ گئے. تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ عوام کا معاشی قتل، اور وہ رج کے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور یہ کر بھی اس طرح رہی ہے کہ اگر میں 3 سال پہلے کی کسی بھی چیز کی قیمت پہ چلا جاؤں، اب اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو اس وقت وہ کوئی 200 گنا بڑھ چکی ہے، کوئی 300 گنا بڑھی ہوئی ہے. صحیح. تو کہیں کوئی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. اوپر سے رنگ برنگی فورسز، آئے روز ایک نئی فورس، پھر عوامی خزانے سے اس کے لیے بجٹ کی ایلوکیشن. اچھا پھر وہ عوام پر ہی چڑھ دوڑتی ہے. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے. اچھا وہ عوام پر ہی چڑھ دوڑتی ہے. تو ابھی یہ جو بجٹ ہے، اب اس کے اندر ابھی ایک طرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی بڑا فائدہ ہو رہا ہے، جی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم کریں گے، پسنی کا سارا سلسلہ ہے، ہم ان کو جو ہے منرلز دیں گے، ریئر منرلز. اچھا جی جہاز آ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے امریکہ کا جی ایک بہت بڑا جہاز آئل لے کر آیا ہے، لیکن ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور بھائی ہم نے اس پیٹرول کو چاٹنا ہے. عوام کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بات یہ ہے کہ عوام کی کھال ادھیڑنے سے یہ باز نہیں آ رہے، اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس کے اندر عوام کو ریلیف دینے سے اسٹیٹ بچے گی، ریلیف دینے سے نظام بچے گا، ریلیف دینے سے قوم کھڑی ہوگی. ورنہ قوم کے اندر جو مایوسی ہے اس وقت اس حد تک چلی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے اندر جہاں ایک پریشانی، دباؤ کا ایک ذہنی تناؤ ہے، ایک ایس پی لیول کا جو ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے، وہ ایک بتایا جا رہا ہے سوئسائڈ اگر کہ مسٹیریس قسم کے سرکمسٹانس ہیں، اس کو بڑا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بہرحال پولیس کو جلدی ہے کہ جی انہوں نے کر دیا. تو ایک طرف جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایس پی لیول کا بندہ خودکشی کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہے، لاہور کے اندر 2 تھانے دار جو ہے وہ ڈکیتیاں کرتے پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سائبر کرائم کے جو لوگ ہیں ابھی پورے کا پورا ایک وہ کیا کہتے ہیں فوج ظفر موت جو نکلی ہے، ان کے خلاف کیسز جو آئے ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی دہاڑیاں لگا رہے تھے. رائٹ. اگر ان پہ الزام صحیح ہے، ان کو پکڑا اداروں نے، تو آپ کروڑوں یہ آپ کے سرکاری ادارے کر رہے تھے. آج لاہور کے اندر سی سی ٹی کے حوالے سے آج ایک سٹوری بھی میرے ساتھ کسی نے شیئر کی کہ کوئی انسپیکٹر ہے، اس نے ایک تاجر کو سی سی ٹی کے ڈرا دھمکا کے اسے اٹھا لیا، اغوا کر لیا. اور اس کے ساتھ کو 80 لاکھ کی ڈیل ہوئی، کوئی 40 لاکھ لے لیے یا ابھی لینے تھے. بہرحال وہ اعلیٰ حکام کے نوٹس میں آیا تو چلو وہ ایک کیس پکڑا گیا. ابھی پورے لاہور کے اندر آپ سی سی ٹی کے اندر چلے جائیں تو وہ لوگوں کو ڈرا کے پیسے لے رہے ہیں. یہ تو ایک کیس آیا نا، یہ چاول کے دانے کی طرح دیگ میں سے ایک نکلا تو آپ کو پتا چلا. بے شمار ایسے واقعات. یہ جو ایسے سب ضرورت سے زائد جو فورسز ہیں، وہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی بنائی گئی، یہ عوام کے لیے ہی وبال جان ہے. تو وبال جان بن گئی. عوام کا کیا قصور ہے؟ آج کراچی کے اندر وہ جو انہوں نے وہی بلوں کے ذریعے یعنی چلانوں کے ذریعے پیسے طریقہ ہے، اب وہ کراچی کی عوام چیخ رہی ہے. اچھا یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے حکمرانوں کا، مائنڈ سیٹ صرف یہ نہیں لاہور ہے، کراچی میں بھی صورت ہے. اب وہاں جو ہے عوام چیخ رہی ہے، ان اربوں روپے اس چارے چکر میں کلیکٹ کر لینے ٹریفک جو قوانین کے نام کے اوپر. اور ابھی لاہور کے اندر میں دیکھ رہا تھا وہ پیرا ایک فورس بنی ہوئی ہے. اب اس کا جو ہیڈ ہے وہ آ کے ایک تاجر کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دکان کے سامنے اگر کوئی موٹر سائیکل آ کر کھڑی بھی میں نے دیکھی تو میں تمہاری دکان سیل کر دوں گا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کیا قصور ہے، اگر کوئی بائک آ کھڑا تو تم آگے اس کو دیکھو، کہتا نہیں میں تمہاری دکان سیل کر دوں گا. اچھا یہ ان کی ٹریننگ ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو تاجر بھی رو اٹھا ہے. یعنی مسلم نواز کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے ہمیشہ سے تاجر طبقے نے سپورٹ کیا. اس وقت یقین کریں کہ تاجر طبقہ جو ہے باقاعدہ ہیو اینڈ کرائی کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے. اچھا ایسا صاحب، ہم بڑی عجیب سی لاجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ عالمی منڈی میں جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی تو پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں. اگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سب حقائق یہ بھی ہوتے ہیں کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں وہ بڑھتی ہیں. اس میں اتنا تضاد ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ عوام کوئی اتنے تو باشعور لوگ ہیں نا، انہیں پتا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ہمارے ہاں بھی کم ہونی چاہیے. عوام کے جیبوں پر سرکاری ڈاکے ہیں اور سرکار جسے جب چاہتی ہے اور دل بھر کر ڈاکے مار رہی ہے اس وقت.
ایک تو ڈاکو آپ کو سڑک پہ لوٹتا ہے نا، وہ آپ سے ایک آدھا کو موبائل لے لیتا ہے، لیکن یہ آپ کی جیبوں میں، آپ کی نسلوں سے، آپ کی اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے اس کی جیبوں سے روز نکالتے ہیں، یہ ڈاکے مارتے ہیں باقاعدہ طور پر، یہ جو ٹیکسز کی شکل میں، کیونکہ اس کا ریٹرن کچھ نہیں مل رہا. پاکستان کے نوجوان کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بے روزگار ہو چکی ہے. ہاں یہ ان کے اشتہارات بڑے اچھے دیتے ہیں، تقریریں اچھی کرتے ہیں، دعوے بڑے اچھے کرتے ہیں، پریکٹیکل کیا ہے؟ عوام اس وقت صحت کی سہولیات سے محروم ہے، ایجوکیشن سے محروم ہے، یوٹیلٹی بلز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو فورسز جو ایک علیحدہ سے جو تکلیف دے رہے ہیں عوام کو، وہ ایک علیحدہ سے، مطلب پیرا فورس نے بیسیکلی انکروچمنٹ ٹھیک کرنی تھی، وہ جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں گریبانوں سے پکڑ پکڑ کر. مثلاً پاکستان میں مجھے لگتا ہے اب تو چھڑے ساری بات عزت بچانا محفوظ ہو گیا. اور دوسرا یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اب ہر پاکستانی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے لیے ڈاکو زیادہ خطرناک ہے کہ جو آپ کی جو فورس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. ایسا سب وینزویلا دنیا کے تمام ممالک کو جو ہے وہ سستا ترین تیل فراہم کرنے کی اس وقت پیشکش بھی کر رہا ہے. پاکستان بھی اس میں سر فہرست ہے، لیکن پاکستان سمیت کئی اہم ممالک، مسلم ممالک ایسی ہیں کہ جو ہم امریکہ کے چنگل سے ہی آزاد نہیں ہو پا رہے، تو پھر ہم اس طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں مصباح، اگر تیل ہمیں چاہیے نا تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایران سے بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں نہ لیتے، ہمارے اپنے مسائل، اس میں ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہاں وہ امریکہ کی ہم جو پالیسی کو لائن کو ٹو کر رہے ہیں، اسے نکلیں گے تو ہم ایران سے تیل لیں گے، اپنے مفاد کی بات کریں گے. ہم تو اپنی فوجیں امریکہ کے کہنے پر بھیجنے کو تیار ہیں، ہم تو اس کو نوبل انعام کے لیے مرے جا رہے ہیں، ہم تو بغلیں بجا رہے ہیں اور سلوٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ سے امن قائم کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمارے اندر تو اتنی بھی ضرورت نہیں جتنی انڈونیشیا کی جو عوام ہے اس نے سڑکوں پر آ کے کر دی ہے جب ٹرمپ صاحب وہاں پر گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگر آپ اس طرح چلتے رہیں گے تو اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے اس کا سسٹم سے اعتماد بہت حد تک ختم ہو چکا ہے. ایسا صاحب امریکہ اب یہ بہت دفعہ ریئلائز کروا چکا ہے کہ چونکہ امریکہ کے پاس کہ بمباری کے علاوہ ہمارا سانس بند کرنے کے لیے اس کے پاس کئی ہتھیار ہیں، تو پھر وہ جب چاہے جس ٹائم چاہے وہ اسے ہمارے ہی خلاف استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں ہتھیار جو ہے نا وہ سب کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ پیٹرول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے قرض کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، معیشت کی طرح ہے نا. اصل میں ملکوں کا دفاع جو ہے، قوموں کا دفاع، اپنے مفادات کا دفاع لیڈرشپ کرتی ہے. لیکن اگر لیڈرشپ جو ہے بڑے ملکوں کے دفاع میں چلی جائے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی پالیسیوں کو ٹو کریں گی، تو پھر قوم یا ملک کے مفادات کا دفاع نہیں ہوتا، وہ تو پھر ان کا دفاع کر رہے ہیں نا، یا اپنا دفاع کر رہے ہیں. اب ہمارے جو حکمران ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بلینز آف روپیز لوٹے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں، وہ یورپ کے اندر ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایسٹس وہاں پر ہیں، وہ جب یہاں سے علاج بھی کرانا ہو تو وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ذرا سی معمولی سی موچ آ جائے تو وہاں چلے جاتے ہیں. نہ تو پاکستان کے سرکاری اداروں میں وہ علاج کراتے ہیں، نہ اپنا کراتے ہیں، نہ اپنے خواہشوں کا کرواتے ہیں، ایجوکیشن وہ باہر سے جا کے لیتے ہیں. تو ان کے تو سارے جو مفادات ہیں پاکستان سے تو وابستہ ہی نہیں ہے، ان کے مفادات تو بیرونی طاقتوں کے ساتھ وابستہ ہے نا. رائٹ. ایسا صاحب مریم نواز کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے، ان کا کہنا ہے کہ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا یا املاک کو جلانا قابل قبول نہیں ہے. کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں سیاسی جماعت نہیں کہتا، ان کی اوورال بات کر رہا ہوں کہ بات ٹھیک ہے، نہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن ریاست کو بھی طاقت کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسے حالات کے اندر کہ لوگ معاشی مسائل کا جو ہے شکار ہیں. اس وقت مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کی اکانومی برباد ہوئی پڑی ہے. اور میرے آج ایک بڑے سینئر ایک بندے سے بات ہو رہی تھی جو ان کی فیملی کے اندر بہت قریب ہے، تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی، تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ اصل مسئلہ پاکستان کا اس وقت جس کی وجہ سے جرائم بڑھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیررزم بڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی بڑھی ہوئی ہے، وہ ہے اکنامک فیکٹر. اور بہت سارے نوجوان جو ہیں اس میں ایک تو ہے کہ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں جنہوں نے کرنا ہی یہ کام ہے، وہ جیلوں میں جاتے ہیں، گینگ بنا لیتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی بھوک افلاس بے روزگاری پر جو آ کر وارداتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ ان کو سی سی ڈی کے ایک عدالت کے ذریعے ان کو موت کا پروانہ دے دیا جائے. سی سی ڈی جو ہے اسے معینہ طور پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں فار لگا دے. لیکن بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن ایک میرا خیال ہے ایک پوائنٹ انہوں نے آج یہ بھی کہا تھا کہ ابھی جو سانحہ مرید کے ہوا اس کے اندر جتنے بھی لوگ اگر کوئی پکڑ دھکڑ میں بے گناہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو انہوں نے آرڈر کی ہے کہ ریلیز کر دیں. صحیح، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت کا غیر ضروری استعمال نہ کریں. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.